अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आप जैसा कि अभी सुन भी रहे थे, काफ़ी दिन से एक तो बैरूनी साजिश के बारे में बातचीत हो रही है और हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इदारों के हवाले से जो बताया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हवाला दे के इमरान खान साहब ने बहुत सारे दावे किए। तो ये इंतज़ार था कि क्या इदारों की तरफ से इस पर अपनी पोजीशन वाजे की जाएगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया जिसके अंदर वो भी शामिल थे, अस्करी और सिविल क़यादत थी, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। लेकिन आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के DG ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने अभी उसका कुछ हिस्सा सुना भी। उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने कहा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने कहा एलामिया में वही सारी बातें हैं जो उस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई। तो यानी इस मीटिंग में नो कॉन्फिडेंस को जो एक आइनी ऑप्शन अपोजिशन की तरफ से इस्तेमाल किया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, उसके हवाले से उसको एक बैरूनी साजिश से जोड़ने का अंसर शायद नहीं मिला, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बयान अपना दे दिया है। दूसरी तरफ एक दो और चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने वजाहत दी, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत सारे जो सियासी मामलात हैं उनके हवाले से भी सवालात करने की लिबर्टी हासिल थी उन सहाफ़ियों को जो वहाँ पर मौजूद थे। तो एक और जो इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि गालिबन इस सारी सूरत हाल के दौरान उनको कोई पैगाम दिया गया, इस पर उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि जो डेड लॉक के दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस से आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें, हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पर तैयार नहीं थी, जिस पर आर्मी चीफ और DG ISI वहाँ गए और मुख्तलिफ रुफ़क़ा से बैठकर 3 चीज़ें डिस्कस हुई। उनमें से एक ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रख दिया, जिसके हवाले से खबर भी पहले आ गई थी कि उन्होंने कहा कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएँ। एक तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या अब इसके बाद बैरूनी साजिश दम तोड़ जाती है, ये वाली बात। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि PTI के 123 अरकान असेंबली ने जो इस्तीफ़े दिए थे वो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मंजूर कर लिए। तीसरी तरफ एक और खबर भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फॉरेन फंडिंग का केस का 30 रोज़ में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया गया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने कल पेशावर में एक बड़ा पावर शो किया, बड़ी तादाद में आवाम निकले और वहाँ पर उन्होंने वो सब बातें तो रिपीट की कि बैरूनी साजिश हो रही है, इस तरह उनकी हुकूमत को भेजा गया है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी सवाल किया कि उनका जुर्म क्या था, क्यों रात 12 बजे अदालतें लगाई गई। इसका जवाब हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं रहनुमा नून लीग सिनानुल्लाह साहब, शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, और हसान खावर साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक जो है वो वज़ीर आला के इससे पहले तर्जुमान रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ हसान खावर साहब मैं आपसे करूँगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर आज दिन से वैसे तो बहुत तबसरे हो रहे हैं, लेकिन अब आप के ख्याल में क्या ये जो आप लोग बैरूनी साजिश की बात कर रहे हैं, खान साहब कल रात तक बड़ी संजीदा तौर पे बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा इसी को बुनियाद बना के कि ये जो अभी आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जो हुकूमत आ गई है, ये क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत कर सकते हैं? इसका भी जवाब DG ISPR ने दिया है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये हौसला अफजा है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? देखिए, बिल्कुल हौसला अफजा है। DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने ये जो आप बात करी की है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि वहाँ पे यहाँ पे बैरूनी मुदाखलत हुई है और उन्होंने कहा है कि इंटरफेरेंस हुई है। और अभी आपने जो क्लिप सुनवाया उसके अंदर भी ये सुना जा सकता है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। ये उनसे कैटेगोरिकली सवाल हुआ था हसान साहब, इसलिए कहूँगी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी दीगर मेहमानों को हसान साहब की आवाज़। साहब कैटेगोरिकली उन्होंने एक बात कही है, सॉरी टू कट यू ऑफ, उनसे दोबारा सवाल पूछा गया इस बारे में। उन्होंने कहा जो एलामिया था उसके अंदर साजिश बैरूनी का जिक्र नहीं है, लेकिन जो जिस किस्म का हमने जवाब देने की बात की हुई है उसमें ये बड़ी ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब यही लिया जा रहा है कि एक नॉर्मल सी बात थी। जो उनकी तरफ से पोजीशन ये वाजे की गई है कि ये बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गई। नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं अब्सा कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे एलामिये के अंदर साजिश का जिक्र नहीं था। इसका मतलब किसी तौर ये नहीं है कि इस मसले को कंक्लूसिवली डिसाइड कर दिया गया है। उन्होंने राइटली सो एक्नॉलेज किया है कि यहाँ पर बैरूनी मुदाखलत हुई है। और हमारी डिमांड क्या है, हम इस वक्त क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये एक जेन्युइन अटेंडमेंट है, अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये समझती है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, तो इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो। अच्छा, इस हवाले से भी मैं खबर दे देती हूँ। किया जाए।
جی ٹھیک ہو گیا. میں حسان صاحب کیونکہ دیگر دو مہمان آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں سن پا رہے تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی سن پائیں, آواز بھی بحال کروں. آپ لوگ تو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. آج ایک جو ہمارے نو منتخب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی, مجھے بھی اس میں موقع ملا جانے کا. تو انہوں نے واضح کیا ہے یہ بات کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں جس کے اندر سول عسکری قیادت تو ہوگی ہی, لیکن اس کے اندر جو سفیر ہیں, سابق سفیر امریکہ میں اسد مجید صاحب, ان کو بھی دعوت دی جائے گی. تو یہ بھی کچھ دن میں ہو جائے گا. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی تو آپ سے پوچھوں گی کہ کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. افنان صاحب, حسان صاحب جو بھی بات کر رہے تھے اور آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں سازش کی بات تو ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئرنس تو کسی لیول کے اوپر امریکہ کی طرف سے کی گئی نا, جس کے اوپر ہم ان کو لکھنے جا رہے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں ایک بار پھر سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ویسے تو سیٹل آج ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی انفارمیشن تھی وہ افواج کے پاس بھی اس کو ایکسیس دی گئی تھی, اور اس کے اوپر این ایس سی کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی. لیکن جو اعلامیہ ہے وہ بھی کانسپریسی کی بات نہیں کرتا, اور نہ ہی کوئی کیا کہتے ہیں اس میں جو اس وقت اپوزیشن میں تھے, اب گورنمنٹ میں, ان کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل تھا. اس کو ایک باہر کی چیز کو, ایک کمیونیکے کو آپ لے کے آپ نے جو ہے اس کو بیسکلی کانسپریسی بنا کے اپنے لیے ایک نیریٹو جو ہے وہ ایوالو کیا. آج وہ اس نیریٹو کی بھی کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کی ڈیتھ سینٹینس ہی تھا, کیونکہ واضح ہوگی بات کہ جی اس طرح تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے, کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے, اچھی نہیں لگتی, آپ ایک دوسرے کو آپ ڈیمارچ آپ کر دیتے ہو, آپ جو بھی آپ نے جو ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرنی ہے تو آپ کرتے ہو, لیکن آپ اس کو پکڑ کے آپ اپنے لوکل پولیٹیکل سین میں لا کے اس کے تھرو اپنا ایک نیریٹو ایوالو کر کے کہنا کہ جی باقی سارے غدار ہیں, ہم بڑے جو ہیں وہ ملک کے وفادار ہیں. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا ہے آج جو وضاحت کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, کیونکہ آپ تو آدھی ہماری جو پارلیمان تھی اور سیاست دان اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ غدار تھے اب سے کچھ دیر پہلے, تقریباً 200 کے قریب جو تھے وہ غدار ڈکلیئر ہو گئے تھے 342 میں سے. تو جو ہے وہ اس کے اندر تو بہت ہی خوشائند بات تھی, اور خالی یہ خوشائند بات نہیں تھی جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی کہ جی ملک میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا اور جمہوریت ہی پاکستان کا مستقبل ہے. یہ وہی بات ہے جو قائد اعظم نے بھی کی تھی کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے. یہ وہی بات ہے جو ووٹ کو عزت دو والی بات ہے جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی. تو یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ تمام بڑے جو ادارے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی کنکلوژن کے اوپر فائنلی پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس راستے پہ چلتے رہیں تو پاکستان اکنامکلی انشاءاللہ بہت جلد ڈیولپ ہوگا. صحیح. اب جو دیگر باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں, ان میں ایک تو یہ بھی تھی کہ فوجی اڈوں کا انہوں نے کہا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا. اب اس سے پہلے کنفیوژن یہ تھی کہ ایک انٹرویو میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سوال کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ سے فوجی اڈے مانگے گئے امریکہ کی طرف سے آپ دیں گے, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن اس کے بعد جو بیانیہ بلڈ کیا گیا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ شاید آفیشلی امریکہ نے مطالبہ کیا ہے, جس کے اوپر یہ جواب عمران خان صاحب نے دیا ہے. اب میں شہرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کل آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں بھی خان صاحب کے لیے بہت عوام اکٹھے ہوئے, انہوں نے ان کو ایڈریس بھی کیا, جس میں ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سازش سے ہی بھٹو کو اقتدار سے اتارا گیا تھا, یہی میرے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. تو اب یہ تو کلیریفیکیشن ایک آج آفیشلی آ گئی, اس سے پہلے بھی عسکری ذرائع سے خبریں آ گئی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے اس نیریٹو کو لے کر آگے چلے ہیں. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو بڑا مشکل ہوگا ابھی ان قریب الیکشن میں جائیں یا آگے جا کر جائیں, ان کا جو عوام ان کو سننے والے ہیں وہ ان کی بات بائے کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں بیرونی سازش کی. بہت شکریہ افسا. کل جتنے لوگ تھے جلسے میں وہ اس کی بھی کہانی سب کو پتا ہے. بہرحال خوش رہیں کہ زیادہ تھے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں, اپنی دنیا میں جیو, خوش رہ کے جیو. لیکن بات یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اتنا تو کوئی بھی کرے گا اسٹیج لگا کے تو لوگ آ جاتے ہیں, اور صرف یہ پشاور کے ہی عوام نہیں تھے, تمام اینکرز نے لکھا ہے کہاں کہاں کے تھے. بہرحال میں کہتی ہوں بہت لوگ تھے, ٹھیک ہے, آپ خوش ہو جائیں, میں ان کے ساتھ خوش ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے تو ملک کو ایٹمک پاور بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے تو آئین دیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے تو بہت سے کارنامے تھے. آپ کے کیا ہیں, آپ نے 18ویں ترمیم یعنی آئین کو ہمیشہ غلط کہا. آپ کے کارنامے کیا ہیں, وہ ایک عوامی حکومت تھی, طاقت کا سرچشمہ جس میں عوام تھے. آپ نے عوام کا خون نچوڑ لیا ٹیکسز لگا لگا کر, اور ان کے اوپر مہنگائی کے کوڑے برسا کے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ہرگز کسی سے نہ ملائیں, صرف اپنے آپ سے ہی ملائیں, کیونکہ آپ اپنے علاوہ کسی سے نہیں ملتے, اور آپ ہی کی نظروں میں آپ بڑے ہیں, ورنہ آپ کسی کی نظر میں نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد تو اللہ ہی ہے جو ان کو سمجھائے گا
کہ جس قسم کی نفرت یہ بونے کی کوشش کر رہے ہیں، جب یہ نوٹیفائڈ تھے اس وقت بھی 64% لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور ابھی بھی سب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ کانسپائرسی، جی بالکل کانسپائرسی نہیں تھی، ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے ذرا ہٹ کے تھی تو اس کا رپلائی کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں لے کے بیٹھ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ابھی آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، پھر اس کے بعد یہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ قائم مقام ڈپٹی اسپیکر نے استعفے منظور کر لیے، جی استعفے پہلے ہر استعفا جو ہے وہ پہلے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جائے گا، اس کی ویریفیکیشن ہوگی۔ شہلا صاحب مجھے اجازت دیجیے گا ایک بریک کے بعد میں آپ سے اس کا طریقہ کار، کیونکہ آپ ڈپٹی اسپیکر کے لیے رہ چکی ہیں، آپ اس معاملے کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ہم یہ آپ سے جانیں گے آگے کہ اس کا ایکچوئل طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کل ایاز صادق صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا تھا، حسان خاور صاحب سے بھی، لیکن ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آج جو ایک پریس کانفرنس کی گئی، یہی آج کی سب سے اہم خبر ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی دن سے ہم اس معاملے کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے جو عمران خان صاحب کی سپورٹر ہے، اور ان کے لیے وہ باہر نکل رہے ہیں، عوام، انہوں نے ہر ہفتے کے روز کی شام عوام کو باہر نکلنے کا بھی کہا ہوا ہے احتجاج کرنے کے لیے، لیکن اور اس کا مقصد انہوں نے بیرونی سازش بتایا ہوا ہے۔ تو اب جو باتیں سامنے آ گئی ہیں، اس کے بعد کیا وہ اپنا پلان بدلیں گے؟ حسان خاور صاحب، یہاں تک بھی جو کل رات عمران خان صاحب نے بات کی ایٹمی جو ہمارے اثاثے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ ان کو کیا یہ سیف ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ انہوں نے ایک تشویش کا اظہار کیا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ایٹمی اثاثوں والی بات کو سیاست میں لانے سے اجتناب کرنا چاہیے، دیگر بھی چیزوں کے اوپر انہوں نے بڑا واضح قسم کا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ان دا فرسٹ پلیس یہ صحیح تھا یہ طریقہ کار بیرونی سازش کا، جس حد تک معاملہ تھا اس سے آگے بڑھ کر، یا پھر اب آگے عمران خان صاحب اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے؟ اب تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفے بھی منظور کروا لیے، لیکن کوشش کریں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی طرف آ جائیں جو زیادہ مؤثر ثابت ہو، کیونکہ یہ بیانیہ تو اب نہیں لگ رہا کہ زیادہ عرصہ چل سکتا ہے۔ دیکھیں افسر، جب تک یہ بات کسی لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچے گی، جب تک حقائق عوام کے سامنے نہیں آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ خان صاحب اپنا بیانیہ چینج کریں گے اور اس ایشو سے مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی، میں ساری بات میں نے سنی، ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں ان کی بات بھی سنی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو ان کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں اعتراض کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کے حقائق کو جب آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا اعلامیہ ہے، حکومت نے بنانا ہے نا، حکومت نے بنانا ہے، اب یہ سارے حکومت کا پارٹ ہیں، اب ہم تو نہیں حکومت میں رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ایک اور بات ہے حسان صاحب، سوری میں ایک چیز اور بھی، آج سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اب خان صاحب نے کل عدالتوں سے بھی پوچھ لیا کہ میرا قصور کیا تھا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور رات کو کیوں عدالتیں کھولی؟ تو لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑی واضح بات تھی کہ آپ کی ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے اوپر تشویشناک ایک سچویشن بن گئی تھی، آئینی بحران بن جاتا، اس لیے ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ بھی کلیئر آیا اور اسی لیے عدالت رات کو کھولی گئی کہ اگر آپ عمل درآمد نہ کریں۔ جوڈیشل کمیشن بنا تو کیا بعید کہ خان صاحب کو اس کے اوپر بھی ان کی طرف سے بنایا گیا تو اعتبار ہوگا؟ دیکھیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جوڈیشل کمیشن پہ کیوں نہیں اعتبار ہوگا، لیکن جوڈیشل کمیشن اس قوم کا حق ہے، آپ سامنے حقائق رکھ دیں۔ اگر یہ جو بات کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، یہ بچ کیوں رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے؟ کبھی کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نیشنل اسمبلی کی بلائیں گے، کبھی آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ جی ہم بلائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو یہ لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے اور یہ سارے بیانیہ دے رہے ہیں؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو کسی شخص کو کیا اعتراض ہوگا؟ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ حقائق تعین کرے، عوام کے لیے رکھ دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہوئی تو اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، لیکن اگر اس میں کوئی بات ہے تو عوام کے سامنے لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے اس بارے میں کہ دیکھیں میں اعلیٰ عدلیہ کے جو ہمارے فیصلے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں میں ہیں، لیکن آپ کے حسان صاحب آواز کٹ رہی ہے، حسان صاحب ابھی تک جو آپ کی بات سنی ہے، جی جی میں آپ کر لیں، مکمل کر لیں۔ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوڈ سیم ٹو بی ڈن ان اے سوسائٹی۔ لوگوں کا سوال صرف یہ ہے کہ اگر 3 بجے آپ اپنی ریویو پٹیشن لے کے گئے اور آپ کو کہا گیا کہ جی عدالت بند ہے تو پھر رات کو عدالت کیسے کھول گئی؟ یہ اتنا سا سوال تھا، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ میرا خیال میں سوال پوچھنا لوگوں کا حق ہے، معاشرے میں سوال پوچھنے دینا چاہیے، اس سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے، عدالت بہتر کام کرتی ہے۔
لوگوں سے زیادہ خان صاحب خود یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں ویسے ایک بات ہے جی ٹھیک ہے, اب یہ تو پھر اب عدالت ہی جواب دے سکتی ہے کہ رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھولی گئی, لیکن ایک خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی کوئی سنگین قسم کی نہ ہو جائے, اس کے پیش نظر جو عدالت نے 5-0 کا فیصلہ دیا ہوا تھا ان کو عدالت کھولنی پڑی. عفنان صاحب جوڈیشل وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے ہی وہ مطمئن ہوں گے, تو آپ لوگ تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز بلا لیں بے شک, ادارہ بھی واضح کر دے, لیکن آپ لوگوں کو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی کو اس معاملے کے اوپر مطمئن کیا جائے بلکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر پاکستانی عوام بھی ہیں ایک بڑی تعداد میں, وہ بھی اس بات کا سوشل میڈیا اور مین جو باہر سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بات سامنے آنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ وہ رات کو 12 بجے کیوں عدالت کھولی گئی, حالانکہ ڈیسیجن 5-0 آیا ہوا تھا, تو جب یہ اس ڈیسیجن کو نہیں مان رہے تو کل کو ہم جوڈیشل کمیشن مثال کے طور پہ بنا دیتے ہیں, یہ کہیں جی فلانا جج نہیں تھا یا فلانا یوں نہیں تھا یا یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا, تو اس کا ان چیزوں کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا ہے انہوں نے اس وقت جب یہ وزیر اعظم نے تب اعلامیہ جو جاری کیا اس میں کوئی کنسپریسی کا ورڈ یوز نہیں کیا, یہ بات سارے دنیا نے دیکھی ہے, کہتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. پھر مجھے ایک بات بتائیں, ابھی امریکہ نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ رشیا سے جو آپ نے تیل لیا ہے یہ آپ کے حق میں نہیں ہے, یہ امریکہ نے ڈائریکٹ کیا ہے, جین پیساکی ہے کیا کہتے ہیں وائٹ ہاؤس کا کورسپونڈنٹ, انہوں نے بولا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا ہندوستان کے معاملات میں بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے؟ بھائی ہندوستان نے ان کو جواب بھی دے دیا بڑا اسٹریٹ. ہاں تو بس یہی ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں. اب اگر وہاں پہ مودی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ گیا کہ جی دیکھیں جی الیکشن ایئر ہے تو میں جو ہوں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر لوں, یا کہتے ہیں کہ جی یہ اگر کوئی اور ہوتا تو مطلب یہ آپ نے ایک نارمل جو کمیونیکیشن جو آپ کی ڈپلومیٹک چل رہی ہوتی ہے کسی ملک کے ساتھ, آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا اپنے ایک نیریٹو کے اندر, صرف اس لیے تاکہ آپ جسٹیفائی کر سکیں اپنے ووٹرز کو کہ کیوں آپ 3.5 سال آپ نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا, اس کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا. آج ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے کہ آٹا دالیں چینی گھی انفراسٹرکچر کا کام نہیں کیا, وہ نہیں پوچھ رہے, ہم ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے اس کے اوپر ہم گھومے جا رہے ہیں. یہ ان کی کیا کہتے ہیں بنیادی طور پہ ایک پالیسی تھی. یہ اس کو ایک وہ کتاب بھی ہے دا پرنس, اگر آپ نے ماکویلی کی, اس کے اندر بیسکلی یہ بات سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ ظاہر ہے لوکلی آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایک فورن پاور کو لے آئیں باہر سے اور آپ لوگوں کو اس کے اندر الجھا دیں. یہ وہی ایگزیکٹلی وہ والی کیا کہتے ہیں انہوں نے پالیسی ادھر پاکستان کے پولیٹیکل سین کے اندر اپلائی کر دی ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب سارے پاکستانی بے وقوف ہیں کہ ان کی بات مان لیں گے. بھائی بات یہ ہے آپ بنا دیتے نا جوڈیشل کمیشن, آپ کی بھی تو حکومت تھی نا, عدالتوں کے بارے میں تو بنایا نہیں, ہمیں کہہ رہے بنا دو. عدالتوں کے بارے میں بھی ایسی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو خان صاحب نے یہ سوال تو اٹھایا ہی, لیکن ایک آج تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اداروں کی طرف سے. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مہم ہے یہ بڑی تشویشناک ہے, اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس کے اندر جو سوشل میڈیا مہم تھی اس میں اداروں کے اوپر اور عدالت عالیہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ بڑی باتیں کی جا رہی تھیں, اس کے اوپر تشویش کا اظہار ہے. ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے اس وہی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک خبر ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریفرنس ان کی گورنمنٹ نے بنایا تھا وہ ٹھیک وہ ایک غلطی تھی ان کی. تو یہ اگر چیزیں ریئلائز خان صاحب کو ہو رہی ہیں تو میں ایک بار پھر حسان خاور صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا اب ان کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی عمران خان صاحب کے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج کے جو معاملات ہیں. ایک تو جو پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر کی تھی, اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بیرونی سازش کی بات تھی اب وہ بہت زیادہ دم توڑ جائے گی, لیکن ہم پھر بھی جاننے کی کوشش کریں گے اب خان صاحب کا آگے کیا بیانیہ ہوگا اس حوالے سے. یہ کوئکلی عفنان صاحب اسی کا آپ مجھے جواب دیجیے گا, آپ لوگ کیسے میک شور کریں گے کیونکہ بہت کچھ سٹیک پہ ہے, آپ تمام جماعتیں مختلف نظریات کی ہیں, میں کچھ دن سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. سو کس طرح آپ لوگ میک شور کریں گے اور کس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اتحاد آپ لوگوں کا برقرار رہے گا, اور کیبنٹ کا اعلان کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 2013 میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی آ گئی تھی, لیکن پھر بھی ہم نے کولیشن گورنمنٹ ہی بنائی تھی, اور اس کے اندر ہم نے کولیشن کے اندر ایم کیو ایم کو بھی رکھا تھا اور بھی دیگر جماعتوں کو رکھا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کولیشن چلانا کیسے ہے. ہم ان کو ساتھ رکھ کے, ایک تو ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے, ایک تو انہیں ہم نے آن بورڈ کرنا ہے, اور جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم نے ساتھ الائی کرنے اپنے ایجنڈا کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہم اگر لے کے ان کو چلیں گے تو وہ بالکل خوش رہیں گے. اور کیبنٹ انشاءاللہ 2 دن میں ہو جائے گا. 16 تاریخ کو شیلا صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شیلا صاحبہ ایک تو اس کے اوپر بھی کہے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کا اتحاد, مختلف نظریات, مختلف مزاج جماعتوں کے جو اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگ کیا اس معاملے کو لے کر اگلے انتخابات تک جب بھی ہوں جا سکتے ہیں نہیں؟ دوسرا آپ اس کے اوپر بھی بات کریں جو 123 اراکین کے استعفے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے منظور کر لیے ہیں, تو یہ کیا لیگلی صحیح ہے یا پھر ایک فردن جو بات کرنی ہوتی ہے وہ پروسیس فالو نہیں ہوا؟
افسا میں 3 چیزوں پہ بات کروں گی. پہلی بات یہ کہ 7 تاریخ کو انہیں پتہ چل گیا تھا تو 8 کو انہیں کمیشن بنا دینا چاہیے تھا اگر یہ سازش تھی. سازش جو ہے ہمیشہ کھل کے دی جاتی ہے, یہ ماضی کا تجربہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسا یہ خط حکومت کے پاس پرائم منسٹر آفس میں آتا ہے ایسے ہی ISA کے پاس بھی جاتا ہے, اور یہ ایک کیبل تھا جس کی صرف ڈپلومیٹک لینگویج کا مسئلہ تھا جس کا جواب دیا گیا. پھر یہ خط عدالت میں بھی گیا, وہاں پہ معید کے ان کے جو ہیں دستخط نہیں تھے وزیر خارجہ کے اور ان کے, اس کے بعد انہوں نے پڑھ کے کیا ہے. اور اب تو ISPR نے کہا اس کو آپ شائع کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو اس وقت پرائم منسٹر نے, انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اب ہمیں دیں, ہم بھی دیکھیں گے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ پورا ایک تحقیقاتی بٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا ہم اس میں آئیں گے نہیں, اپنی مرضی سے فیصلے ہو جائیں گے, جبکہ اس میں سارے چیف وغیرہ سب کو بتایا تھا کہ وہ ہوں گے. مسئلہ ہے چٹ بھی اپنی پڑ بھی اپنی. دوسری بات آپ نے کہی کہ کس طرح کا یہ کولیشن ہے. جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی 126 اراکین کے ساتھ تھی 342 کے ایوان میں. نہ صرف انہوں نے سارے لیجسلیشن کی, انہوں نے آئین کو اصلی شکل دی, انہوں نے شمسی بیس خالی کرایا, انہوں نے سلالہ چیک پوسٹ پہ جھکوایا, انہوں نے 18ویں ترمیم کی, انہوں نے 58(2)B کا خاتمہ کیا اور اپنا ٹائم پورا کر کے اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کیا. تو آج بھی زرداری صاحب درمیان میں کھڑے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نون کے پاس میجورٹی ہے, زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جائیں, باقی جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے پاس جائیں, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تیسرا آپ نے بات کی ریزگنیشن کی. ریزگنیشنز جو ہیں وہ پہلے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جائیں گے اسپیکر کے پاس جب آ گئے ہیں. اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے ان کی ویریفیکیشن کرے گی, پھر وہ دوبارہ اسپیکر کے پاس آئیں گے اور پھر اسپیکر ایک ایک شخص کو بلا کر اس سے پوچھے گا استعفے کی وجہ, اس میں ساری چیزیں ہوں گی, ہینڈ ریٹن ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے, اتنی جلدی سوری صاحب نہیں کر سکتے. یہ وہ والے فیصلے نہیں ہیں کہ میں نہیں بلا رہا اسمبلی, میں ابھی آگے بڑھا رہا ہوں کہ 2 منٹ میں پڑھ کے سوری صاحب لکھا ہوا لیٹر پڑھ کے چلے گئے, پھر نتیجے میں رات کے 12 بجے کھلی, پھر کہتے ہیں رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی. جب آپ مذاق بنا لیں گے آئین کو, جب آپ مذاق بنا لیں گے عوام کی باتوں کو, جب آپ مذاق بنا لیں گے جو ہے پورا آرڈر آف دا ڈے کو, تو کسی وقت بھی عدالت کھلے گی کیونکہ یہ آئین کا معاملہ ہے. تو یہ میں ان کو بتا دوں کہ ایک تو یہ دھمکی نہیں تھی, دھمکی ہوتی تو پھر ان کا تک تو پہنچنے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اسمبلی میں نہیں پہنچ رہے, جن کو غدار ڈکلیئر کر کے آپ صدر سے خط لکھوا رہے تھے. ایک شارٹ بریک کی طرف چلے جاتے ہیں, واپس آ کے حسان صاحب آپ کا تفصیلی جواب شامل کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میں کوئکلی تھوڑا وقت کم ہے تو حسان خاور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اگر آپ پہلے میرا سوال سن پائے تھے مکمل, اسی کے اندر یہ ایڈ کرتے ہوئے کہ کیا واپس جایا جا سکتا ہے پارلیمان کی طرف, ورنہ تو بڑا آسان راستہ ہو جائے گا اس موجودہ حکومت کے لیے, اور PTI ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ماضی میں بھی رہ چکی ہے. تو کیا عمران خان صاحب اپنے پلان کو چینج کریں گے کہ ہر ہفتے احتجاج سے ہٹا کر اب ذرا پارلیمانی رستہ اختیار کرنے کا؟ دیکھیں اکثر 2-3 باتیں, سوری طرح آپ کو آواز نہیں آئی, کٹ گئی آواز. میں پہلے ایک بات عدالتوں کے حوالے سے یہ واضح کر دوں کہ اس دن رات کے حوالے سے جو سوال اٹھے, دیکھیے اگر اس دن عدالت کا فیصلہ کلیئر تھا تو اگر 12 بجے تک یہ نہ ہوتی تو اگلے روز صبح عدالت چلتی اور وہ کنٹیمپٹ لگا سکتے تھے اگر وہ یہ سمجھتے. لیکن خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ اس رات کو کیا کوئی ایسا کوئی کرمنل نیچر کا ایکٹ تھا جو ہونے جا رہا تھا کہ عدالت رات کو کھول دی گئی. یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں اور یہ بڑا جینوئن سوال ہے. میری خواہش ہے کہ عدالتیں اس ملک کی 24 گھنٹے کھلیں, ہماری کیس پینڈنسی کم ہو, لوگوں کو انصاف ملے. بڑی اچھی بات ہے کہ عدالتیں کھلنے لگ گئی, لیکن بہرحال یہ سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور میرے خیال میں بڑے ویلڈ سوال ہیں. دوسری بات آپ نے مراسلے کے حوالے سے کی. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حکومت میں جو یہ الائنس ہے یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد چیزیں نارملائز ہوں. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کو ہش کرنے کی جلدی کیوں ہے. آپ اسد مجید صاحب کو بلانا چاہتی ہیں, آپ ایک کمیٹی کی میٹنگ کرنا چاہتی ہیں, آپ دوسرا کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ لوگ بالکل شور ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن ایک دفعہ بنائیں, اس چیز کو ڈسپوز آف کریں. کیا یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے؟ Does it not merit that much attention? Does it not merit that much effort? یہ جو الزام ہے بڑی سیریس نوعیت کی ہے, ان کی سالمیت کے بارے میں ہے. آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, ایک اپنے مرضی کے ایک اچھے کریڈیبل
تو جو ہے کوئی جج یا پینل آف ججز کو یہ دیں انکوائری، اور وہ ایک کمیشن بیٹھے ان فیکٹس کو سرٹن کرے، عوام کے سامنے رکھے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں اور آگے چلے. تو یہ مسئلے سے خان صاحب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ لیکن اس سب کے اندر حسان صاحب آپ لوگوں کا بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن پھر خان صاحب اگر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کا مطلب ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے پارلیمان کے اندر، اور پارلیمان میں جی ڈی اے بیٹھی ہوئی ہے ابھی بھی آپ کی اتحادی، اس کے علاوہ جو ان کے منحرف اراکین ہیں وہ سب مل کے ایک اپوزیشن بنا کے، اور یہ جو موجودہ اتحاد ہے حکومتی یہ اپنی مرضی کی لیجسلیشن کرواتے رہے. خان صاحب اس بارے میں بھی نہیں سوچ رہے؟ کیا کریڈیبلٹی اس لیجسلیشن کی ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں. اس وقت واحد حال صرف یہ ہے، کیوں کریڈیبلٹی نہیں ہوگی حسان صاحب؟ صرف ہو سکتا ہے آپ کی جماعت کے یا خان صاحب کی نظر میں نہ ہو کریڈیبلٹی، لیکن اس وقت ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے جو کہ ایک بہت ہی آئینی طور پہ آئینی طریقہ کار سے پاکستان میں پہلی دفعہ آئینی طور پہ کسی پرائم منسٹر کو ہٹا کر وجود میں آئی ہے، تو کیوں اس کی اہمیت نہیں ہوگی؟ وہ کریں گے لیجسلیشن، آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب ہے. آپ نے خود کہا کہ اگر یہ لوگ مل ملا کر ایک میڈ اپ اپوزیشن ہو، جب میڈ اپ اپوزیشن ہوگی تو اس قانون سازی کی کیا اخلاقی حیثیت ہوگی؟ اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ ایسی قانون سازی کر کے اوورسیز کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے یا کوئی اس طرح کی چیز کریں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا ایک ریئیکشن آئے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو بھی فار شفاف الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. عوام کی عدالت پہ جائیں، 3.5 سال سے مطالبہ کر رہے تھے، عوام سے گھبرائے نہ. سیاسی جماعتوں کو عوام سے گھبرانا نہیں چاہیے، عوام کے پاس جانا چاہیے، اب عوام کی عدالت میں فیصلہ لے کے جائیں. عفنان صاحب اب استعفے قبول اگر یہ ہو گئے ہوئے ہیں تو اب آپ لوگ کیا کریں گے اس معاملے کے اوپر؟ عدالت جائیں گے یا پھر بائی الیکشنز ہوں گے؟ کس طرف معاملہ جائے گا؟ اور پھر آپ لوگ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا وہ کہہ رہے ہیں اوورسیز کا ووٹ آپ لوگ کاٹنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے سارا. دیکھیں جو استعفے ہیں ان کا جو لیگل پروسیس ہے وہ اگر کمپلیٹ ہوگا تو ایکسیپٹ ہوں گے. اگر آپ ان کو لیگل پروسیس کمپلیٹ نہیں کریں گے تو وہ ایکسیپٹ ہوں گے نہیں، وہ چیلنج ہو جائیں گے. اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے میجورٹی ان کی جو ممبرز ہیں وہ چاہتے ہی نہیں استعفیٰ دینا. لیکن بہرحال اسپیکر الیکٹ ہو جائے گا اور اس معاملے کو پھر اسپیکر ہی دیکھے گا، جو بھی کیا کہتے ہیں نیا اسپیکر آئے گا. جہاں تک اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر استعفیٰ بھی دینے آتے ہیں، ہمیں فائدہ ہے ایکچولی. اگر استعفے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. نیاز صادق صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں واپس پارلیمان. اچھا ڈیموکریسی میں اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ رہیں، لیکن اگر یہ ایڈمنٹ ہے کہ انہوں نے دینا ہی دینا ہے تو ہینڈ ریٹن جو بھی آگے اسپیکر کے اس میں چیمبر میں جا کے دے دے گا اس کے ایکسیپٹ ہو جائے گا. ہم اس کو وہ نہیں کریں گے، خاص طور سے بالخصوص شیخ رشید صاحب کا وہ سب سے پہلے آ کے دے کے جائیں. پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ملک کی سالمیت کے ساتھ ہو گیا، آئین کے ساتھ کھلواڑ جو ہے وہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا 12 بجے کیا ہو جاتا، 12 بجے آپ آئین توڑ دیتے. پہلے آپ ایک دفعہ توڑ چکے تھے جس کے اوپر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ نے آپ کو مینڈیٹ کیا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ووٹ کرانا ہے، اور آپ نے نہیں کرایا. پورے دن آپ نے قوم کا وقت ضائع کیا، اور رات کو 12 بجے آپ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تھا نا، کیونکہ آپ تو وزیر اعظم تھے، آپ کی دنیا میں سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن 12:01 کے اوپر بھی آئین ٹوٹتا تھا، اس لیے سارے کے سارے آئے ادھر اور آپ کو کیا کہتے ہیں معاملہ جو ہے وہ ریزالو کیا گیا. پھر جہاں تک بات رہے گی اوورسیز پاکستانی کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ہم ان کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. اس کے اوپر ہماری یہ تجویز ہے کہ ہم 4 سے 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 2 سینٹ کی سیٹیں ان کو ڈیزگنیٹ کر دیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹنگ کے تھرو ایک سیپریٹ پروسیس کے تھرو ان کو آپ انکارپوریٹ کر لیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک لمیٹڈ. ورنہ دیکھیں نا آپ کے ملک کے اندر پورے الیکشن کے اندر آنا نہیں آئے ان کا، مطلب ہر سیٹ کے اوپر تو نہیں کہتے. ایک شارٹ کامنٹ وقت ہے شائلہ صاحب، ایک مختصر کامنٹ کیجیے گا. اوورسیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بڑے دل کے قریب ہے معاملہ، ان کی بڑی سپورٹ بھی ہے باہر، ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے کسی طرح کے وہ ووٹ ڈالیں جس طرح عفنان صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑے غور و خوض کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ہی ملک میں بہت سارے شہروں کے جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، اور اس میں کس طرح سے پولنگ اسٹیشن بنے گا یہ سب ہوگا، یہ بہت غور کرنے والی بات ہے. باقی تو یہ ہے کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. ٹھیک صحیح، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن آئندہ جب ہم شو کریں گے ہم الیکشن ریفارمز کے بارے میں ضرور بات کریں گے. جو پی ٹی آئی کے ای وی ایمز کے حوالے سے اوورسیز کے ووٹ کے بارے میں معاملات ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے، اور جو دوسری طرف سے بات ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ باقاعدہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شائلہ رضا صاحبہ، حسان خاور صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ صاحب، آپ کا بھی. آج کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.